चेहरा देखना इबादत है, ये तो पैगंबर ने कहा था। मैं तो इबादत कर रहा हूँ अली का चेहरा देखे। अभी एक हदीस खलीफा अव्वल ने पढ़ी अली की फजीलत में, और खुदा की कसम ये कितना बड़ा माहौल था कि जिस मजमे में खुद रसूल भी मौजूद, असहाबे रसूल भी मौजूद, आले रसूल भी मौजूद, अज़वाजे रसूल भी मौजूद, और मौजू है आले रसूल, ऐसे मजमे में क्या बयान किया जा रहा है फजीलत अली इब्न अबी तालिब को, कि क्या मैं चेहरा इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि रसूल ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अभी एक हदीस खत्म हुई थी तो हजरत आयशा ने कहा पापा जान एक हदीस रसूल की आपने पढ़ी, अगर इजाजत हो एक हदीस में भी पढ़ना चाहती हूँ तो बेटी पढ़ो। तो बेटी ने हदीस पढ़ के कहा आपने कहा अली का चेहरा देखना इबादत, तो साहब रसूल ने ये भी कहा था जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। पैगंबर ये हदीस सुन रहे थे, अपनी जगह से उठे और इशारा करके कहा एक हदीस तुमने पढ़ी, एक हदीस तुमने पढ़ी, एक हदीस मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। या रसूलल्लाह पढ़िए हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। यानी रसूल ने ये कायदा दे दिया बगैर मोहब्बत के न जिक्र इबादत है न चेहरा देखना इबादत। हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना भी इबादत है। जो बंदा अली से मोहब्बत रखेगा ये भी इबादत है, और ये ऐसी इबादत है अगर दिल में मोहब्बत ना हो, सिर्फ चेहरा देखना इबादत है। देखते तो काफिर भी थे, तो दिल में मोहब्बत न हो, बगैर मोहब्बत के न जिक्र इबादत है न चेहरा देखना इबादत है। और ये हदीस बयान फरमाई कि अन नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। तारीख लिखने वालों ने इसमें भी तब्दीली की, कहा कि पैगंबर ने ये थोड़ी फरमाया था कि अली का चेहरा देखना इबादत है। पैगंबर ने ये नहीं कहा, वो जो इबादत की वजह है ना वो अली का चेहरा नहीं है, बल्कि जब अली इब्न अबी तालिब, अच्छा वो लिखने वाला अली की सिर्फ एक अजमत को छुपाना चाह रहा था। कौन सी अजमत? कि अली का चेहरा देखना इबादत। वो चाहता था कि ये अजमत छुप जाए। उसने लिखा कि अली इब्न अबी तालिब का चेहरा देखना इबादत नहीं, बल्कि जब अली इब्न अबी तालिब गलियों में निकला करते थे तो लोग अली को देखकर क्या कहते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशरफ हाज़िल फता। ला इलाहा इल्लल्लाह कैसा शरीफ इंसान है। यानी वो सिर्फ एक अजमत छुपाना चाह रहा था, और ये साथ में लिख रहा है कि अली का चेहरा देखना इबादत नहीं, बल्कि अली के चेहरे को देख के लोगों की जुबान से जो निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत नहीं। और उसने लिखा क्या कि लोग अली को देख के कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशरफ हाज़िल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़िल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्का हाज़िल फता। कितना सखी है ये जवान, और कितना शुजा है ये जवान, कितना आलिम है ये जवान। अजीब मामले का लिखने वाला एक फजीलत को छुपाते हुए चार उसी की कलम से निकल गई है। एक उसने छुपाई, चार उसी की कलम से निकल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़िल फता, कितना बड़ा आलिम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशरफ हाज़िल फता, कितना शरीफ शुजा है। मा अशजा हाज़िल फता, कितना बड़ा शुजा है ये जवान। और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है। चलो इधर ही बात कर लेते हैं। फर्ज किया, मान लिया, तुम कहते हो अली का चेहरा देखना इबादत नहीं, बल्कि जो अली को देख के ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से निकलता है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है। अच्छा ये ला इलाहा इल्लल्लाह किसका कलमा है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह किसका कलमा है?
حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے سارے نبی کیا بتانے آئے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آدم آئے تو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نوح نبی آئے تو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو سارے نبی یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے۔ بھائی میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، 1,24,000 انبیاء جو اپنے کردار سے کرتے رہے، علی وہی اپنے دیدار سے کرتا رہا۔ لا الہ الا اللہ۔ لوگ علی کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور بات کو متصل کر دوں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، یہ جتنی حدیثیں موجود ہیں، ہر حدیث کے مقابلے میں ایک حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ایک حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں عبادت کا تذکرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ النظر الی الوالد عبادہ، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ حدیثیں موجود ہیں، النظر الی الوالد عبادہ۔ انسان جب والد کا چہرہ دیکھتا ہے تو عبادت کرتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ النظر الی الوالد عبادہ۔ دوسری حدیث میں فرمایا النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کھول کے پڑھتا نہیں ہے، صرف دیکھ لیتا ہے قرآن کو، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ تو پہلی حدیث کیا فرمایا؟ النظر الی الوالد عبادہ، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا النظر الی المصحف عبادہ، کہ قرآن مجید کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر تیسرے مقام پہ فرمایا النظر الی العالم عبادہ، عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ توجہ فرمائے۔ تو کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ فرمایا قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ ایک طرف فرمایا والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور تیرے اور میرے نبی نے فرمایا یا علی انا انت وانا ابا ھذہ الامہ، تو اور میں امت کے باپ ہیں۔ والد کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ پھر دوسرے مقام پر رسول نے کہہ دیا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو پھر کہا قرآن کا دیکھنا عبادت، اور ادھر کہا علی ومال قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر کہا عالم کو دیکھنا عبادت ہے، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جمعتھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ رک کے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری وہ عبادتیں ہیں کہ ایک وقت میں ایک عبادت، اگر والد کا چہرہ دیکھو گے تو یہ ثواب ملے گا، قرآن نہیں دیکھا تو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اگر قرآن دیکھا اور عالم کو نہیں دیکھا تو قرآن والا ثواب تو ملے گا، لیکن عالم والا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن رسول نے ایک حدیث میں سارے ثواب کو جمع کر دیا اور فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھو، والد کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے، عالم کو دیکھنے اور قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے۔ یہاں سارے کے سارے ثواب جمع ہو گئے، اور یہ وہ ہستیاں جن کے ذکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ اور جو میں آپ کے سامنے گفتگو عرض کر رہا تھا، کل سے متصل ہو گئی گفتگو، اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ نشانی وہ ہونی چاہیے کہ جو منزل تک پہنچا سکے، اور اگر نشانی خطا کار ہوئی تو منزل پہ نہیں پہنچو گے۔ تو اس لیے اللہ نے جتنی بھی نشانیاں بھیجیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی منزل ہے ساری کائنات کی اللہ،
لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے تعارف کے لیے جتنی ہستیاں اللہ نے بھیجی ساری کی ساری معصوم ہیں. جتنی بھی آئی ہستیاں ساری کی ساری معصوم ہیں. اچھا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، نبی سارے کے سارے معصوم ہیں، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں. نبی اللہ نے سارے معصوم بنائے تاکہ کوئی غلطی خطا کا امکان نہ ہو. اللہ نے نبی سارے معصوم بنائے، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں. عورتوں کی تاریخ میں دیکھو، جناب مریم کو اللہ نے معصومہ بنایا، اللہ نے شوہر عطا نہیں کیا. یہ عظمت کائنات ذرا سر اٹھائے اور شیعہ فاخر سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے اللہ نے یہ عظمت فقط آل محمد کے گھرانے میں رکھی کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے علی بھی معصوم ہے، فاطمہ بھی معصومہ. وہ ہستیاں. اور چلو جملہ آ گیا تو اگلا جملہ عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ نے نبی سارے معصوم بنائے، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں. کسی نبی کو معصوم زوجہ عطا نہیں کی. عورتوں کی تاریخ میں جناب مریم کو معصومہ بنایا، لیکن اللہ نے شوہر عطا نہیں کیا. خدا کی قسم، اس سے پڑھ کے اگلی عظمت یہ کہ اللہ نے کسی بھی معصوم نبی کو ایک زوجہ کے بطن سے 2 معصوم بھی عطا نہیں کیے. کسی بھی نبی کو ایک زوجہ کے بطن سے 2 معصوم عطا نہیں کیے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق. دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں. ایک ہاجرہ کے بطن سے ہے، ایک سارہ کے بطن سے ہے. اللہ نے یہ عظمت بھی آل محمد کے گھرانے میں رکھی کہ علی مرتضیٰ کو جناب فاطمہ کے بطن سے 2 بیٹے عطا کیے. حسن کو بھی معصوم بنایا، حسین کو بھی معصوم. اللہ نے یہ عظمت آل محمد کو عطا کر دی. تو جتنی ہستیاں اللہ نے بھیجی ساری کی ساری معصوم ہیں تاکہ غلطی اور خطا کا امکان نہ ہو. جتنی بھی ہستیاں ہیں ساری کی ساری معصوم ہیں. اور اچھا، 2 طریقے ہوتے ہیں. اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. ہدایت کے 2 طریقے ہیں. ایک رستہ بتانا، رستہ بتانا، کوئی پوچھتا ہے تو اسے رستہ بتا دیا جاتا ہے. ایک ہے رستہ بتانا، دوسرا مطلب ہے ہاتھ پکڑ کے منزل پہ پہنچا کے آنا. ہدایت 2 طریقوں سے، ایک رستہ بتانا، ایک منزل پہ چھوڑ کے آنا. تو اللہ نے نبی بھیجے رستہ بتانے کے لیے، امام بھیجے منزل پہ پہنچانے کے لیے. شاید اسی لیے نبوت رک گئی، کیونکہ رستہ تو پتہ چل گیا تھا. کوئی ایسا چاہیے تھا کہ جو رستے پہ چھوڑ کے آئے، جو منزل تک پہنچا کے آئے. اور اسی لیے تو کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گی، اور حوض کوثر دونوں اکٹھی رہیں گی. ماشاءاللہ. جو اس رستے پہ چل پڑا وہ منزل تک پہنچ جائے گا، اور منزل آسانی سے مل جائے گی. اچھا، کوئی بندہ پھر سوال کرے مولانا آپ نے کہہ دیا کہ نبوت کا مطلب رستہ دکھانا اور امامت کا مطلب منزل پہ پہنچانا، تو آپ تو امام کو نبی سے بڑھا رہے ہیں. میں یا دوسرے الفاظ میں کہوں، علی کو نبی سے نہیں بڑھا رہا، کیونکہ میرا نبی وہ ہے جو کائنات کے جتنے عہدے ہیں سارے میرے نبی کے پاس ہیں. میرا نبی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. تو کوئی عہدہ نہیں جو پیغمبر کے پاس نہ ہو.
کیونکہ رسول تو علی کے بھی امام ہیں، تو اللہ نے امامت کا عہدہ بھی دیا، رسالت کا عہدہ بھی دیا، نبوت کا عہدہ بھی دیا۔ کائنات کی ہر وہ عظمت بنتی ہی تب ہے جب پیغمبر میں آئے، تو اللہ نے ہر عظمت عطا کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سر و شہادتین کتاب ہے، اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے۔ سر و شہادتین، دو شہادتوں کا راز۔ کون سی دو شہادتیں؟ امام حسن اور حسین کی۔ سر و شہادتین نام ہے کتاب کا، اور وہ لکھنے والے لکھتے ہیں اہل سنت عالم دین نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کیا تمہیں پتا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ساری عظمتیں عطا کی سوائے ایک عظمت کے؟ کون سی عظمت؟ اللہ نے شہادت نہیں دی، نبی کو شہادت نہیں دی۔ اور پھر وہ اگلا جملہ کہتے ہیں نہیں یہ مت کہو اللہ نے شہادت جیسی عظمت نہیں دی، نہیں، اللہ نے دو شہزادے عطا کر کے رسول اللہ کو اور وہ عظمت بھی اپنے شہزادوں کے ذریعے عطا کی۔ یعنی جو حسن اور حسین کی شہادت ہے، یہ حسن اور حسین کی شہادت نہیں، پر حقیقت رسول کی شہادت ہے۔ یعنی اپنے دونوں شہزادوں کے ذریعے اللہ نے یہ عظمت بھی رسول کو دے دی۔ تو حسن کی شہادت، حسین کی شہادت، حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت۔ یہاں صاحب کتاب رک گئے۔ میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر مانو حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ تو اللہ نے ہر وہ عظمت عطا کی۔ سر و شہادتین، ان دونوں شہادتوں کا راز ہی یہی ہے۔ اور یہ دونوں شہزادے اللہ نے جو عطا کی، وہ عظمتیں اللہ نے ان شہزادوں کو عطا کی۔ اور کسی نے میرے مولا سے پوچھا ایہما الافضل، الحسن ام الحسین؟ مولا بتائیے دونوں شہزادوں میں زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ حسن کی زیادہ فضیلت ہے یا حسین کی زیادہ فضیلت ہے؟ سوال کرنے والے نے جب یہ سوال کیا تو جواب دے کے فرمایا کہ مولا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے بندوں پر حجت ہیں۔ ہمارا پہلا بھی افضل ہے، درمیانہ بھی افضل ہے، سارے کے سارے، ہم سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور یوں کیوں نہ کہوں، مولا یوں بتا رہے تھے جیسے قرآن کی ساری صورتیں برابر ہیں، جیسے سورہ بقرہ قرآن کا سورہ ہے، سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ ہے نا، اور سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ ہے، تو کیا خیال ہے سورہ بقرہ زیادہ قرآن کا حصہ ہے اور سورہ کوثر کم قرآن کا حصہ ہے؟ جیسا جز سورہ فاتحہ ہے، جیسا جو سورہ بقرہ ہے، ویسا ہی جز سورہ کوثر بھی ہے، تو دونوں میں فرق نہیں ہے۔ ویسے ہی امام حسن بھی آل محمد سے، امام حسین بھی آل محمد سے، یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور پھر خود بتاتے ہیں افضلنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ اور کسی مولانا سے کسی نے سوال کیا، ارے رسول نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا سارے کے سارے علی ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں؟ آج میں نے بہت لمبا پڑھنا ہے۔ آج کیا فرمایا کہ پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولانا پیغمبر نے یہ تو فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، 14 کے 14 محمد، یہ کیوں نہیں کہا پہلا بھی علی، درمیانہ بھی علی، آخری بھی علی، یہ سارے کے سارے علی ہیں، یہ کیوں فرمایا سارے محمد؟
محمد ہیں. مولانا مسکرائے اور مسکرا کے کہا غدیر کے دن ایک علی برداشت نہیں ہوا, 14 علی کیسے برداشت. اولنا محمد. اچھا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. امام کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور یہی سوال دہرانے لگا کہ پیغمبر کی جو حدیث ہے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں, پہلا بھی محمد, درمیانہ بھی محمد, آخری بھی محمد, سارے کے سارے محمد ہیں. مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں. جب میں انہیں دیکھتا ہوں, جب میں انہیں پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی محمد ہے, کوئی علی ہے, کوئی فاطمہ ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, کوئی زین العابدین ہے, کوئی باقر ہے, کوئی جعفر صادق ہے, کوئی موسیٰ کاظم ہے. ہمیں تو نظر نہیں آتا یہ سارے کے سارے محمد ہیں. تو پیغمبر نے پھر کیسے کہہ دیا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں؟ ابھی یہ جملہ کہا نا تو مولا نے کہا جا قرآن اٹھا کے لا, میں تجھے بتاتا ہوں. وہ بندہ جب قرآن اٹھا کے لا, مولا نے کہا کھول. مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولا یہ قرآن ہے. مولا نے کہا کھول. اب مولا نے پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے, یہ کیا ہے سورہ بقرہ ہے, یہ کیا یہ سورہ آل عمران ہے, یہ کیا یہ سورہ مائدہ ہے, یہ سورہ مزمل ہے, یہ سورہ مدثر ہے. مولا نے کہا آپ بند کر. جب وہ بند کرتا ہے مولا نے کہا پتا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ قرآن ہے. مولا نے کہا عجیب بندہ ہے, کبھی کہتا ہے سورہ فاتحہ ہے, کبھی کہتا ہے سورہ بقرہ ہے, کبھی کہتا ہے سورہ آل عمران ہے, کبھی کہتا ہے سورہ مائدہ ہے, کبھی کہتا ہے سورہ مزمل ہے, کبھی کہتا ہے سورہ مدثر ہے, اور کبھی کہتا ہے یہ قرآن ہے. کہتا ہے مولا جب میں اسے کھولتا ہوں کوئی فاتحہ ہے, کوئی بقرہ ہے, کوئی آل عمران ہے, کوئی مزمل ہے, کوئی مدثر ہے, جب میں اسے بند کرتا ہوں تو یہ قرآن بن جاتا ہے. مولا نے کہا کہ جب یہ بکھرے ہوئے ہو, کوئی محمد ہے, کوئی علی ہے, کوئی فاطمہ ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, اور جب یہ سارے سمٹ کے چادر تطہیر میں آ جائے تو محمد بن جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے محمد ہیں. ذرا قرآن تو اٹھا کے دیکھو, جیسے قرآن کی صورتیں ہیں, کہیں مزمل, مدثر, سورہ فاتحہ, بقرہ, آل عمران, سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک, اور جب بند کرتے ہو تو یہ قرآن بن جاتا ہے. جب یہ سمٹ آتے ہیں چادر تطہیر میں تو محمد بن جاتے ہیں. اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو نشانیاں اللہ نے بھیجی وہ ساری کی ساری معصوم ہیں, اور جو ان کے پیچھے جائے گا وہی منزل پہ پہنچے گا. منزل اسے ملے گی جو معصوم نشانی کے پیچھے جائے گا. اگر کسی ایسی نشانی کے پیچھے جاؤ گے جو خطا کار ہے, وہ نشانی منزل تک نہیں پہنچائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص مولا کے سامنے آیا. بور تو نہیں ہو رہے, میں بس بہت جلدی. ہمارے 5-10 منٹ رہ جاتے ہیں, آج وہ باری باری سارے عشرے کے 5-5 منٹ اکٹھا لوں گا آج میں. تو فرمایا کہ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور آ کر کچھ سوال لایا. مولا کے سامنے سوال لایا کچھ, اور کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی رعیت میں سے ہوں, آپ کا چاہنے والا. مولا نے اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا تو میری رعیت سے نہیں ہے. تو میں آپ کے چاہنے والا ہوں, آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. مولا نے کہا کہ خود بتاتا ہے یا میں بتاؤں کہاں سے آیا ہے؟ خود بتاتا ہے یا میں بتاؤں کہ کہاں سے آیا ہے اور کس کے کہنے پہ آیا ہے؟ ابھی تک یہ جملہ کہاں ہی تھا, اور پھر میرے مولا نے کہا کہ تو
فلاں ابن فلاں کی طرف سے آیا ہے، اور قیصر روم نے اس کے پاس کچھ سوال لکھ کے بھیجے تھے، جو سوال کے جواب نہ آئے تو اس نے بڑی ہی عیائی کے ساتھ تجھے مجھ سے جواب لینے بھیجا ہے، اور تو ان سوالوں کے جواب مجھ سے پوچھنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ آیا تھا منافق بن کے، جائے گا مومن بن کے۔ مولا نے کیا کہا؟ آیا تھا تو منافق بن کے، لیکن علی کہہ رہا ہے آیا تھا منافق بن کے، جائے گا مومن بن کے۔ تو جب علی کہہ رہے ہیں جو علی کی محفل میں آئے کسی اور ذہن سے، جائے کسی اور ذہن سے، پھر علی والوں کی محفل بھی ایسی ہونی چاہیے، بندہ آئے کسی اور ذہن سے، جائے کسی اور ذہن سے۔ آئے کسی اور ذہن سے اور جائے کسی اور ذہن سے۔ کہا کہ مان گیا کہ ہاں میں کچھ سوالات لایا تھا اور سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ اچھا، پھر مولا نے کہا کہ میرا حسن بھی موجود ہے، یہ میرا حسین بھی موجود ہے، چاہے تو حسن سے پوچھ لے، چاہے تو حسین سے پوچھ لے۔ کہتا ہے میں بڑے بیٹے سے پوچھوں گا۔ اچھا پوچھو، ابھی جو کہا نا کہ جس مرضی سے پوچھ لے، امام حسن کی طرف جب متوجہ ہوا تو اس سے پہلے کہ وہ بولتا، امام حسن بول کے کہتے ہیں اب چونکہ بابا نے حکم دیا ہے تو اس لیے اگرچہ بابا کی موجودگی میں بولنا یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن چونکہ باپ نے حکم دیا ہے تو اب میں جواب دے رہا ہوں، لیکن باپ کی بات میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں۔ بابا نے کہا ہے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ، تو سوال بھی اپنے ذہن میں رکھ، جواب تجھے حسن بتاتا ہے۔ اور شاعر نے سے یوں طلب بن گیا کہ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف بن کے آیا ہے شباب لیتا جا، غلام زیادہ نہیں امام زیادہ ہے، سوال ذہن میں رکھ جواب لیتا جا۔ سوال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوال اپنے ذہن میں رکھ، حسن تجھے جواب بتاتا ہے اور اسی ترتیب سے بتاتا ہے جو تیرے ذہن میں ہے۔ مولانا نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے، تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے۔ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے۔ اور تیرا اگلا سوال یہ ہے، تو یہ پوچھنے آیا ہے وہ 10 چیزیں ایسی کون سی ہیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر مولا نے باری باری ان کا جواب دینا شروع کیا، سوال بھی بتائے جواب بھی بتائے۔ مولا نے کہا پہلا سوال تو نے جو پوچھا کہ زمین اور آسمان میں کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان میں اتنا فاصلہ ہے کہ ایک مظلوم کی آہ پہنچ جاتی ہے، ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے، یہاں مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو وہاں عرش الہی پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو زمین اور آسمان میں ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا سوال مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے، فرمایا مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے جسے سورج ایک دن میں طے کرتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلا سوال کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، تو مولانا کا حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے، جو کانوں سے سنا جائے وہ باطل ہے، جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ حق ہے۔ ان مولانا نے یہ اشارہ کر کے بتا دیا ایک دین وہ ہے جو تم لوگوں کے پاس ہے، اور ایک دین وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے کانوں سے سنا ہوا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے ہم نے کبھی کوئی آنکھوں سے اترتے دیکھا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد
اور پھر فرمایا کہ وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ سخت بنائی ہیں اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ سخت پتھر کو بنایا، لیکن پتھر پر لوہا غالب ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، لیکن لوہے پر آگ غالب ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ پر پانی غالب ہے کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور آگ پر پانی غالب ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، اور پانی پر وہ بادل غالب ہے جو اس پانی کو اٹھائے پھرتے ہیں، اور ان بادلوں پر ہوا غالب ہے جن بادلوں کو اپنے گوشت پہ ہوا اٹھائی پھرتی ہے، اور ہوا پر وہ فرشتہ باد غالب ہے جس کے قبضے قدرت میں ہوا کا اختیار دیا ہے اللہ نے، اور فرشتہ باد پہ ملک الموت غالب ہے جو فرشتہ باد کی روح کو قبض کر لے گا، اور ملک الموت پہ موت غالب ہے جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، اور ملک الموت پہ امر غالب ہے، اور امر پہ اولل الامر غالب ہے۔ جو بھی نشانی وہ نشانی اختیار کرو جو معصوم ہو، اور جب معصوم نشانی کے پیچھے جاؤ گے تو کبھی رستہ بھٹکو گے نہیں، بلکہ یہ نشانی تمہیں منزل تک لے جائے گی، اور وہ منزل وہی منزل ہے کہ انسان دنیا میں جس منزل کی طرف جاتا ہے، اور دنیا کے سارے کام انسان اسی لیے کرتا ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے، اور جب انسان جوانان جنت کے نقش قدم پر چلے گا تو یقیناً جنت اس کا مقدر ہوگی۔ آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں اس شہزادے کا غم سننے کے لیے آئے ہیں کہ جو حسن کا یتیم ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ آپ نے شہادت سنی، کربلا کے اندر ام لیلہ بھی موجود تھی، کربلا میں ام رباب بھی موجود تھی، لیکن یہ وہ دونوں ہستیاں ہیں جن کے سہاگ سلامت تھے، لیکن کربلا میں جو ام فروا موجود تھی اس کا سہاگ سلامت نہ تھا، اور اس کا آخری سہارا وہ یتیم تھا جس کا نام قاسم تھا۔ اجرکم علی اللہ، یہ وہ ہستی ہے، میں کہتا ہوں جی بھر کے گریہ کیا کرو، خدا کی قسم ایک دن کا مہمان ہے حسین ابن علی، کل آخری رات ہے، اس کے بعد پھر اللہ جانے کون آئے گا یہاں رونے کے لیے، اور کسے موقع ملے گا نہیں ملے گا، آج جی بھر کے گریہ کرو، اللہ جانے پھر زندگی نے یہ موقع دیا تو پھر ہے، اور یہ پھر غم حسین ہے۔ ہاں عزاداروں، وہ موقع آ گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب شب عاشور تھی نا، شب عاشور ہر ماں بچے کو تیار کر رہی ہے نا، جناب قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی تھی، بیٹا یاد رکھنا تیرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور تو اسی دن کے لیے زندہ ہے کہ کل اپنی چچا کی مدد کرنا، اپنے چچا پہ قربان کرنا۔ خدا کی قسم کہاں سے ملے گی ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی ہوں؟ اور خدا کی قسم ایک منزل وہ آئی جب سارے عزیز و اقربا اکٹھے تھے نا، روایت کہتی ہے جناب قاسم 13 سال کے لڑکے تھے نا، 13 سال کے جوان تھے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اپنے چچا کے قریب آئے اور آ کر پوچھتے ہیں اے چچا جان، کیا کل کے شہید ہونے والوں میں قاسم کا نام ہے؟ جب یہ جملہ پوچھا، روایت کہتی ہے اتنا پیار آیا حسین کو، حسین نے جواب نہیں دیا، جواب دینے سے پہلے سوال کر کے پوچھا کیف عندک الموت یا بنیا، او بیٹا قاسم بتا تو صحیح تیرے نزدیک موت ہے کیا؟ جب یہ جملہ کہا نا، اور اس وقت جناب قاسم نے جواب دیا احلا من العسل، اور زہرا کے بیٹے کے قدم ہو اور قاسم قربان ہو جائے۔ جب یہ قاسم کا جواب سنا نا، خدا کی قسم اس وقت
حسین ابن علی نے کہا اے قاسم لال تو یہ پوچھ رہا ہے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں تیرا نام ہے یا نہیں؟ اس لسٹ کے اندر تو میرے 6 مہینے کے اصغر کا بھی نام ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، آ گیا عاشورہ کا دن، ماں کہتی ہے جا قاسم لال جلدی جا، تیری زندگی میں اکبر کو حسین کو اکبر قربان نہ کرنا پڑے، اور جا جلدی جا۔ ادھر سے ماں بھیجتی ہے اور کہتے چچا ہے اجازت قربانی پیش کروں، اور جب بھی قاسم کو دیکھتی ہے حسین ہزار و قطار رو کے کہتے ہیں اور تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میرے حسن کی نشانی ہے، اور تجھے کیسے جانے دوں؟ یہاں سے ماں بھیجتی ہے اور وہاں سے چچا اجازت نہیں دیتے۔ اب جو خیمے میں آئے ہیں نا، شہزادہ قاسم نے رونا شروع کیا، ماں یہاں خیمے میں آگ بیٹھنے نہیں دیتی، ادھر چچا اجازت نہیں دیتا۔ اور راویوں نے مقتل والوں نے 2 روایتیں لکھی ہیں کہ کیسے جناب قاسم کو اجازت ملی۔ پہلی روایت تو یہ مازال یتقبل رجلہ و یدہ، قاسم نے اتنے اپنے چچا کے ہاتھوں کے بوسے لیے، کبھی پاؤں کے بوسے لیے، اور بوسے لے لے کے گویا قاسم کہہ رہے تھے چچا تجھے اکبر کا واسطہ اجازت دے دے، اور چچا تجھے علی اصغر کا واسطہ اجازت دے دے۔ اپنے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں کے اتنے بوسے لیے کہ حسین نے اجازت دے دی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب خیمے میں آئے جناب ام فروہ کو یاد آیا، امام حسن نے آخری وقت میں ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا جب مشکل وقت آئے تعویذ کھول کے پڑھ لینا، اس میں اس کا حل موجود ہوگا۔ اور جب تعویذ نکالا اور حسین کے حوالے کیا، حسین نے تعویذ کھولا اور روتا روتا مظلوم زمین پہ بیٹھا، اتنا رویا حسین۔ اور قاسم رو کے کہتے ہیں چچا اور بتا تو صحیح میرے بابا نے لکھا دیا تھا، اور جب یہ جملہ کہا حسین نے رو کے کہا اس میں لکھا ہوا ہے قاسم لال، اور جب عاشورہ کا دن آئے گا تیرا بابا موجود نہ ہوگا، اپنے بابا کی طرف سے چچا پہ قربان۔ اجرکم علی اللہ، اجازت مل گئی۔ جب میرے بھائی نے اجازت دے دی تو میں کیسے روکوں گا؟ اجازت مل گئی جناب قاسم کو، لیکن خدا کی قسم میں نے جتنی بھی مقتل کی میں نے روایتیں پڑھی، کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ اتنی دیر لگی ہو اجازت دینے میں جتنی جناب قاسم کو لگی۔ روایت کہتی ہے کہ جناب اکبر کو بھی ودا کیا لیکن اتنی دیر روئے نہیں حسین، اور باقی شہزادوں کو بھی ودا کیا لیکن حسین کسی پر غش کھا کے بے ہوش نہیں ہوئے۔ لیکن جب قاسم کو ودا کرنے لگے نا، قاسم کی باہیں اپنے گلے میں ڈالی اور قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی، اتنا روئے چچا بھتیجا کہ قاسم بھی بے ہوش ہو گئے، حسین بھی بے ہوش ہو گئے۔ اور جب افاقہ ہوا کہا جا قاسم لال میں نے تجھے اجازت دی، اور جب اجازت مل گئی روایت کہتی ہے زینب اور حسین نے قاسم کو تیار کیا۔ کیسے تیار کیا؟ امامہ پہنایا، امامے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ چار کر کے تحت الحنک بنائی، آدھا چہرہ قاسم کا چھپا دیا۔ اور روایت کہتی ہے اور کہ جب جناب قاسم اور زینے زلجنا پہ بیٹھے اتنے چھوٹے تھے، رکابوں میں پاؤں نہیں آ رہے تھے، حسین نے رکابیں کاٹی، رکابوں کو چھوٹا کیا، قاسم زلجنا پہ آئے، زلجنا پہ سوار ہو کے، اور روایت کہتی ہے کہ حمید ابن مسلم جو فوجی اشقیاء میں تھا نا، وہ روایت نقل کرتا ہے، وہ قاسم کی آمد کا منظر لکھتا ہے جو ابھی تک نہیں ہویا نا، قاسم کی آمد کا منظر سننا۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ 14ویں کا چاند حسین کے خیموں سے نکلا اور فوجی اشقیاء میں گم ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، چاند حسین کے خیموں سے نکلا اور فوجی اشقیاء میں گم ہو گیا۔ بس ازادارو اب جناب قاسم آئے ہیں، حملے پہ حملہ کیا جا رہے ہیں۔ ابن ازرق کے 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے واصل جہنم کیا، اور جب باری باری لڑ رہے تھے نا، پکار کے کہا تمہیں نہیں پتا یہ ہاشمی جوان ہے، اور اس سے باری باری نہ لڑو، جاؤ سارے مل کے اس پہ حملہ کرو۔ اور جب ساروں نے مل کے حملہ کیا، ایک ایسا گرز کا وار لگا قاسم کے سر پہ، اور زین پہ نہ سنبھلے، اور زین سے زمین پہ آنا چاہا، پکار کے کہا چچا جان
قاسم کی مدد کو آؤ. اور روایت کہتی ہے حسین اتنی جلدی قاسم کے لاشا پہ آئے اور جتنا جلدی کوئی شکاری شکار کی طرف جاتا ہے حسین نے تلوار نکالی, اس لعین کا بازو قلم کیا اور لوگ اسے بچانے کے لیے آئے. اور لیکن حسین کے آنے سے پہلے شمال کے گھوڑے جنوب دوڑے, جنوب کے گھوڑے شمال دوڑے. حسین نے پکار کے کہا اے قاسم بیٹا, تیرے چچا کو یہ غم نہیں بھولے گا. اور میں نے آنے میں دیر تو نہ کی, لیکن میری آنے سے پہلے تیری لاش میں گھوڑے. اجرکم علی اللہ, میں نے آنے میں دیر تو نہ کی لیکن میری لاش میں گھوڑے دوڑ گئے. اور بس ازادار آخری جملے, قریب لے آنا, آپ زیارت کرنا, بس آخری جملے. اور جب کہا چچا مدد کو آؤ, آئے چچا جناب قاسم کے لاشے پہ, اور جناب قاسم کے لاشے کو اٹھایا. اور روایت کہتی ہے 13 سال کا یہ جوان تھا, اور لیکن جب گھوڑے دوڑے اور جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی اور سارے حصے کھل چکے تھے, ابھی وہ منظر بھی آیا کہ حسین نے قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا اور خیمے کی طرف گئے. اور خیمے میں پہنچنے کے بعد زینب سے کہا امی فرما کو کہو اور تمہارا قاسم آ گیا, آؤ قاسم کی زیارت کرو. مائی اپنے لاشے پہ, بیٹے کے لاشے پہ, لیکن ایک منظر وہ دیکھا, زینب کو اور محمد بھول گئے. وہ منظر کیا تھا, ایک طرف اکبر کا لاشا, ایک طرف قاسم کا لاشا. حسین دو زانو بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھے تھے, ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ, ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ. کہا میرا اللہ میں غریب ہو گیا, میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا. ماتم حسین. شروع کرو. حسین یا 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 حسین. قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جان دے کانڈیا گئے, قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جان دے کانڈیا گئے, قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جان دے کانڈیا گئے,
بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے امڑی جھلے مکانا امڑی جھلے مکانا تیرے مکاڑی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے امڑی جھلے مکانا امڑی جھلے مکانا تیرے مکاڑی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے پرواہ یتیم دی کہہ گئی بارات آئی ہے پرواہ تیرے یتیم دی کہہ گئی بارات آئی ہے ٹکڑے تھیلا شہید دے ٹکڑے تھیلا شہید دے ٹکڑے تھیلا شہید دی شام ظلم کہاں گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے امڑی جھلے مکانا امڑی جھلے مکانا تیرے مکاڑی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے رل خاک وچ جوانی حسن میرے دی نشانی رل خاک وچ جوانی حسن میرے دی نشانی پھپھی کول بیٹھ کے رووے پھپھی کول بیٹھ کے رووے پھپھی کول بیٹھ کے رووے اجڑا وچا بٹھا گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے امڑی جھلے مکانا امڑی جھلے مکانا تیرے مکاڑی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم دے جنج دے کانڈی ماتم کریں دے رہ گئے قاسم دے جنج دے کانڈی ماتم کریں دے رہ گئے بکھری ہے یہ شادی بکھری ہے یہ شادی بکھری ہے یہ شادی غم سکو مکا گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے امڑی جھلے مکانا امڑی جھلے مکانا تیرے مکاڑی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے قاسم اٹھی وے بنرا تیرے جنج دے کانڈی آ گئے سکلین سیر پروا بچڑے دی لاش تے آ کے سکلین سیر پروا بچڑے دی لاش تے آ